आरएसएस और हिंदुत्व सोच आज भारत में गालिब है, बेमानी होगा। दूसरी सोच थी कि हम भारत के लिए नहीं, हम एससीओ के लिए जा रहे हैं और एससीओ हमारे खित्ते के लिए एक अहम फोरम है। अगर हमने यूरेशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हासिल करनी है, अगर हमने अपनी रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ आगे बढ़ना है, तो ये फोरम अहम है और इस फोरम पर हमें जाना चाहिए। और पहली मर्तबा ईरान भी इसमें मेंबर बनने के बाद शामिल हो रहा था। चुनाचे वो चले गए। जब वो चले गए तो फिर मेजबानी के आदाब होते हैं और मेहमानों की कोई कदर मंजिलत होती है। आप ऐसा नहीं करते जो आपने किया। मुझे बिलावल से 100 इख्तलाफ हो सकता है और उनकी बहुत सी पॉलिसीज पर और पीपल्स पार्टी की बहुत सी पॉलिसीज पर तहरीक इंसाफ को सख्त इख्तलाफ है, लेकिन मैं बिलावल के लिए नहीं, मैं पाकिस्तान के वजीर खारजा की बात कर रहा हूं। जब पाकिस्तान के वजीर खारजा के साथ ये सलूक बरता जाएगा तो वो पूरी कौम के लिए ह्यूमिलिएटिंग है। पूरी कौम की तस्दीक हुई है और पाकिस्तानियों ने पसंद नहीं किया। आपको क्या जवाब था कि आप पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ दें और अपने आप को विक्टिम कहें और हमें परपेट्रेटर्स कहें? कोई उसका कोई जवाब नहीं ठहरता। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने अपने अक़वाम मुत्तहिदा की एक तकरीर में इस पर एक लंबी गुफ्तगू की थी और उन्होंने कहा कि किस तरह कुछ कुव्वतें टेररिज्म को इस्लाम के साथ जोड़ती हैं और उसकी आड़ में अपने सियासी मकासद, अपने डिप्लोमेटिक मकासद हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब भारत इसको एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया कहती है एंगेज करो, एंगेज करने की उनमें हिम्मत नहीं है। मकबूजा कश्मीर के हालात बिगड़ते गए और बिगड़ते जा रहे हैं। 5 अगस्त 2019 के इक़दामात की न सिर्फ पाकिस्तान में पर हिंदुस्तान में कश्मीरियों ने उस पर तनकीद की है। जो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, बहुत बड़ा अंसर जो है, उन्होंने इस पर नुक्ताचीनी की है और वो समझते हैं कि ये पॉलिसी ना देरपा है ना कारामद है। बाहर नौ उन्होंने जिस तरह कहा कि दैट इज हिस्ट्री, ये उनकी राय हो सकती है। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो आपकी ऑब्लिगेशंस हैं सलामती काउंसिल से, या जो बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग है, वो खत्म नहीं हो सकती। मुझे ये बिल्कुल मैं कहूंगा कि हमारे जो तजर्बाकार सफारतकार हैं, उन्हें बिलावल को एडवाइस करना चाहिए था कि जब वो एससीओ के फोरम पे हैं और अगर वो बायलैटरल इश्यूज को छेड़ेंगे इन्हें प्रेशर, तो उसका एक रिएक्शन भी आएगा। एंड ही इनवाइटेड दैट टू एन एक्सटेंट। मैं उसको बिल्कुल उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है जो उन्होंने किया, मैं उसकी मजम्मत कर रहा हूं, लेकिन ही इनवाइटेड दैट। और थोड़ा सा अगर वो इसको मैच्योरली हैंडल करते तो शायद ये नौबत ना आती। मैं ये कहना चाहता हूं, जयशंकर साहब, आप हकायक से नजर चुरा नहीं सकते। पाकिस्तान से बड़ा विक्टिम टेररिज्म का है ही कोई नहीं। 80,000 से ज्यादा हमारी कैजुअल्टीज हुई हैं
اور جو ہمارا اربوں ڈالر کا اکنامک لاس اور مسڈ اپرچونٹیز جو ہم نے جو سفر کی ہیں اس کا شاید آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. اور پاکستان پر انگلی اٹھانے سے پہلے میں آپ کو کہوں گا اور میں دفتر خارجہ کے افسران سے کہوں گا کہ بلاول کو وہ ڈاسیئر پیش کریں جو میں نے مرتب کیا تھا اور بحیثیت وزیر خارجہ پیش کیا تھا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو، سیکیورٹی کونسل کے صدر کو اور یورپین یونین اور دیگر اہم وزرائے خارجہ کو. اور اس ڈاسیئر میں بھارت کو بے نقاب کیا گیا شواہد کے ساتھ، فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ کہ کس طرح وہ ٹیررزم کو ہوا دے رہا ہے، کس طرح وہ ٹیررزم کی پش پناہی کر رہا ہے، کس طرح وہ پیسہ، اسلحہ اور اس کی جو ایجنسی ہیں را جو کردار ادا کرتی ہیں، کس طرح بلوچستان میں. مجھے یہ بتائیے گلبھوشن جادیو کیا کر رہا تھا جب وہ گرفتار ہوا اور پکڑا گیا اور وہ حاضر سروس تھا؟ وہ کیا کر رہا تھا؟ یہاں بلوچستان میں وہ خیر سگالی کے دورے پہ تھا یا دہشت گردی کے نیٹ ورک کو پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا؟ اور الزام ہم پہ لگاتے ہیں. اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں جے شنکر صاحب، اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا. بہرنو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل انکالڈ فار تھا اور مجھے اس کا بے حد افسوس ہوا. اس کے ساتھ ساتھ آج ہندوستان کی کیفیت کیا ہے؟ ہندوستان میں جو اقلیتیں ہیں ذرا ان کا حال تو دیکھیے، اور بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہے. اور وہاں کی مسلمانوں کی تعداد معمولی نہیں ہے، کروڑوں میں ہے. کبھی آپ ان کی مسجدوں پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی آپ کے جو اپنا یہ جو ہندوتوا سوچ والے ہیں اور آپ کی آر ایس ایس کے جو گنڈے ہیں، کبھی وہ سڑکوں پہ بیچ بازار لنچ کرتے ہیں بے گناہ لوگوں کو جو آپ کے شہری ہیں. وہ ہندوستانی ہے، پاکستانی نہیں ہے، ہندوستانی ہے. آج کیفیت یہ ہے کہ آپ کا ریکارڈ اتنا متاثر ہو گیا کہ امریکہ میں آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں کہ ریلیجس فریڈم نام کی چیز نہیں ہے وہ وہاں. اور وہ جو لبادہ آپ اوڑھتے تھے، بے نقاب ہو گئے، آپ بے نقاب ہو گئے اور دنیا دیکھ رہی ہے آپ کا اصلی چہرہ. اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کون سے واقف نہیں ہے کہ آپ نے جو جبر اور جو تشدد مسلسل جاری کیا ہوا ہے، اور 5 اگست 2019 کے بعد تو اس نے ایک نیا ہی روپ دھارا ہے، کون سے واقف نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اسپرٹ کو ڈیفیٹ کیا گیا ہے جس اسپرٹ کے ساتھ ایس سی او مرتب کی گئی تھی، اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا نقطہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج پورے پاکستان میں عمران خان صاحب نے کال دی ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنان، قائدین اور تحریک انصاف کے ساتھ ہمدردی رکھنے والا طبقہ، چاہے وہ وکلاء ہیں، چاہے وہ دانشور ہیں، چاہے وہ سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، وہ 5:30 بجے اپنے اپنے قصبوں میں، اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے دیہات میں، علاقوں میں 1 گھنٹے کے لیے پرامن یکجہتی کا اظہار کریں، احتجاج کریں کہ کس طرح یہ سرکار، پی ڈی ایم کی سرکار، کس طرح یہ آئین کو پامال کرنے پر تلی ہوئی ہے، کس طرح یہ سپریم کورٹ کی تصحیح کر رہے ہیں، کس طرح یہ سیشنز میں کانڈکٹ آف ججز کو زیر بحث لا رہے ہیں. اس کی کوئی قانون اور آئین جس کی اجازت نہیں دیتا. کس طرح
یہ اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے مقاصد کے لیے وہ نہ آئین کو دیکھ رہے ہیں، نہ قانون کو دیکھ رہے ہیں، نہ روایات کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ پورے پاکستان میں آج اظہار یکجہتی ہوگا اور ریلیز ہوں گی۔ لاہور میں اس ریلی کی قیادت عمران خان صاحب خود کریں گے، پشاور میں ہوگی، راولپنڈی میں ہوگی، اور اسلام آباد میں عدالت کی اجازت کے باوجود آپ نے ریلی پر پابندی لگا دی ہے، دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا ہے، اس کا کوئی جواز نہیں، اور ہم کنٹمپٹ میں بھی جا رہے ہیں وہاں۔ تو یہ کیفیت ہے، اور اس کیفیت پر تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ساتھ دینا ہے آئین کا، رول آف لا کا، اور چیف جسٹس آف پاکستان کا، جو آئین کے دفاع کے لیے وہ بہت سے تنقید برداشت کر رہے ہیں اور بڑی خندہ پیشانی سے، بڑے صبر سے، بردباری سے ان پر جو حملے ہوئے ہیں اور بینچ پر جو حملے ہوئے ہیں، انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے اپنے ذاتی حملوں کو اپنے انصاف کے تقاضوں اور اس پلڑے کو متاثر نہیں ہونے دیا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ملتان سمیت پورے جنوبی پنجاب میں اور پورے پاکستان میں ہر شہر میں، ہر قصبے میں لوگ اپنا حصہ ملائیں گے۔ شکریہ۔ جی انشاءاللہ۔ دیکھیے وہ تو روٹیشن ہوتی ہے بھیا، وہ تو روٹیشن ہوتی ہے، اور ایک ملک میں تو نہیں ہوتی نا، وہ تو آج بھارت میں ہوئی ہے، کل کسی اور ملک میں ہوگی، تو یہ ایک چلتا ہے سرکل۔ جہاں تک افغانستان کا جو آج ٹرائلیٹرل ہو رہا ہے، چین کے وزیر خارجہ آئے ہوئے ہیں، افغانستان کے وزیر خارجہ اور پاکستان کے، تو یہ ایک ٹرائلیٹرل ایک فورم ہے جو نیا نہیں ہے، یہ پہلے سے چل رہا ہے۔ اس کا جو پہلا اجلاس تھا وہ اس وقت کے جو وزیر خارجہ تھے، اسٹیٹ کاؤنسلر فارم منسٹر وانگی اور میں نے کابل میں کیا، اور اس کے بعد اسلام آباد میں ہوا، اور اس کی کئی نشستیں ہو چکی ہیں۔ تو یہ اس کا تسلسل ہے کہ افغانستان کے بارے میں ہم جو افغانستان کے ہمسائے ہیں، چین بھی ہمسایہ ہے، پاکستان بھی ہمسایہ ہے، ہم کس طرح افغان عوام کی مدد کر سکتے ہیں، کس طرح ان کے لیے ان کی معیشت میں، ان کی تجارت میں، ان کی انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ میں ہم کس طرح ایک اچھے پڑوسیوں کا کردار ادا کر سکتے ہیں، وہاں کے امن عامہ کی صورتحال ہے اور جو چیلنجز ہیں، کس طرح ہم ایک پڑوسی ہو کے ان کی خدمت کر سکتے ہیں، اور وہ اس کی کڑی ہے، اس سلسلے کی کڑی ہے۔ لیکن چین کے وزیر خارجہ نے بڑی آرزومندی باتیں کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں سمجھنے والے اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے اور پہنچ گئے ہوں گے وہ کیا کہہ گئے ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے، تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ آئین بڑا واضح ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، اور آئین کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا، ایک لارجر بینچ نے 3-2 کا ایک فیصلہ کر دیا، اور اس فیصلے کی اس پر عمل درآمد بھی شروع ہو گیا۔ الیکشن کمیشن نے فیصلے کو تسلیم کر لیا، تسلیم کرنے کے بعد انہوں نے شیڈیول جاری کر دیا، شیڈیول جاری ہونے کے بعد انہوں نے درخواستیں طلب کر لیں پنجاب میں، درخواستیں طلب کرنے کے بعد ان کی جانچ پڑتال کی گئی، فائنل لسٹ آویزہ کی گئی، اور انہوں نے سمبل بھی الاٹ کر دیے۔
تو اگر وہ فیصلہ انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا تو یہ ساری کارروائی کیسی ہوئی اور کیوں ہوئی؟ منطقی سی بات ہے نا. آج وہ ڈبل مائنڈڈ دکھائی دے رہے ہیں. اب انہوں نے ایک ریویو پٹیشن بھی فائل کی ہے. وہ تو آبویسلی کھڑے ہو کے عدالت میں جس کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے، اسی عدالت میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ ہمیں مہلت دی جائے، ہمیں سیاسی جماعتوں کو گفت و شنید کی ڈائلاگ کی مہلت دی جائے. اور یکے بعد دیگر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر جو ان کے الائز ہیں وہ روسٹرم پر آئے اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا. مجھ سے جب چیف جسٹس صاحب نے پوچھا تو میں نے واضح کہا کہ تحریک انصاف نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا. ہم مذاکرات کے لیے میز پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آئین کے دائرے کے اندر. اور ہم بیٹھے، ہم نے 3 نشستیں کی، ہم نے کوشش کی کہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں، اور ہم نے ان کے بہت سے مطالبات تسلیم کیے. ان کا مطالبہ کیا تھا؟ وہ چاہتے کیا تھے؟ وہ کہتے تھے انتخابات کے ہم راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتے، لیکن ہم چاہتی ہیں کہ انتخابات بیک وقت سارے ملک میں ہوں اور ایک ہی دن ہو. ہم نے بحث تمیز کے بعد کہا چلیے ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں جو الیکشن ایکٹ 2017 کو سامنے رکھیں، 18ویں ترمیم کو سامنے رکھیں، تو پھر یہ جو انتخابات ہیں وہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت ہونے چاہیے. ہم نے کہا ہم اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم قبول کر لیتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیشہ یہ خدشہ رہتا ہے انتخابات کے بعد لوگ نتائج تسلیم نہیں کرتے. ہم نے کہا اس میں بھی بات کر لیتے ہیں اور اس کی بھی ہم گنجائش پیدا کر لیتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ ہم نے کہا لکھ کے ہم سپریم کورٹ کو پیش کر دیتے ہیں، اور سپریم کورٹ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو اوورسی کر سکتا ہے، انشور کر سکتا ہے. ایک بڑا معتبر فورم ہے جس کے سامنے آپ بھی کھڑے ہیں اور ہم بھی کھڑے ہیں. یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ہم نے کہا یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے قومی اتفاق رائے کے لیے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. اور نواز شریف صاحب نے جب یہ اپنا فیصلہ صادر فرما دیا کہ جی ہم تو 3-2 کے فیصلے کو تسلیم ہی نہیں کرتے، ہم تو آج بھی اسی رٹ پہ 4-3 کی رٹ پہ کھڑے ہیں، تو پھر ہم کن سے مذاکرات کریں اور کیا مذاکرات کریں؟ نمبر 1 لچک ہم دکھائیں، وہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کریں، وہ عدالت کے فیصلے کو تسلیم ہی نہ کریں، وہ ایک ڈیفائنس کے ذہن میں ہوں، ایک ڈیفائنس کے موڈ میں ہوں اور ایروگنٹ ان کا اپروچ ہو. تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے حد الوسع کوشش کی، اور اس کے بعد جب دیکھا کہ نتیجہ نہیں نکلا تو ہم نے اپنی سی ایم میں سبمٹ کرا دی. اپنا موقف ہم نے چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا، انہوں نے بھی اپنا پیش کر دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اتفاق نہیں ہو سکا، اور چیف جسٹس صاحب پہلے کہہ چکے اگر اتفاق نہ ہوا تو جو ہمارا آرڈر ہے 14 مئی کا وہ اپنی جگہ قائم ہے. تو ہم کہتے ہیں وہ کسی نتیجے پہ آتے نہیں ہیں. آپ کا آرڈر بڑا واضح ہے، آئین کے مطابق ہے، آپ انتخابات کروائیے، ہم تیار ہیں. کیونکہ دیکھیے کیونکہ وہ بھاگنا چاہ رہے ہیں نا، وہ تو انتخابات سے فرار چاہتے ہیں، انتخابات سے فرار چاہتے ہیں. ان کی تو نیت نہ تھی نہ ہے، وہ تو کوئی ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں انتخابات سے بچنے کے لیے. ان کا رویہ آپ کے سامنے ہے. نہیں دیکھیے میں ٹو بی فیئر پیپلز پارٹی کا رویہ نون کے برعکس مناسب تھا. نون تو تقسیم ہے نا. نون ایک طرف اسحاق ڈار صاحب
بڑے اہم وزیر ہیں, انہیں نواز شریف صاحب کا اعتماد حاصل ہے, وہ پورے ان کی ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے ہیں. سعد رفیق صاحب ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں, وہ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن خواجہ آصف صاحب تسلیم ہی نہیں کرتے. آپ کا بھلا ہو, جاوید لطیف صاحب کی پریس کانفرنس آپ کی نظر سے گزری ہوگی, تو نون کی تقسیم بڑی واضح ہے, ڈیوائیڈڈ دکھائی دے رہی ہے. پی ڈی ایم ڈیوائیڈڈ ہے. مولانا فضل الرحمان مذاکرات کے پہلے دن سے ہی مخالف تھے, بلاول نے کوشش کی, ناکام لوٹے. تو پی ڈی ایم کی سرکار اور الائز جو ہیں وہ ایک پیج پہ نہیں ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے, اور وقت کے ضیاع کہ ہم خواہش مند نہیں ہیں, اور ڈیلنگ ٹیکٹکس جو ہیں ان کا آپ حصہ نہیں بننا چاہتے, تو اس لیے ہم نے کہا کہ بے سود ہے. شاہ صاحب بتائیے گا کہ ایک طرف آپ کے مذاکرات ہو رہے تھے, دوسری طرف کنسنسس کے حساب سے رناؤٹ کو گرفتار کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی اچھا سوال ہے آپ کا. جب آپ مذاکرات کرتے ہیں, میز پہ جب کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ماحول کو سازگار بناتے ہیں نا, بات بگڑی ہوئی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک طرف گفتگو ہو رہی ہے اور دوسری طرف ہمارے کارکن گرفتار ہو رہے ہیں. 33 کارکن ہمارے گرفتار کیے. دوسری نشست سے پہلے مجھے اطلاع ملی اور میں نے ڈار صاحب سے بات کی. میں نے کہا ایک طرف آپ گرفتاریاں کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ بیس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایک تو فیصلہ کریں. پھر انہوں نے کہا کہ جی بالکل یہ غلط ہوا ہے. پھر انہوں نے وزیر داخلہ سے بات کی, لا منسٹر نے بات کی, اور پھر ان 33 کارکنوں کو چھوڑا گیا, اور جب وہ رہا ہوئے تو ہماری بات آگے چلی. لیکن رات کو پھر انہوں نے پرویز الہی صاحب کے گھر پہ حملہ کر دیا, ان پر دھاوا بول دیا. پھر انہوں نے مراد سعید پر ایک نیا مقدمہ قائم کر دیا. علی امین گنڈاپور کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے. تو یہ جسے کہتے ہیں نا دو عملی, ہم نے اس کو دیکھا ہے, اور اس لیے ہم ان کے اس دو عملی سے مایوس ہوئے ہیں. صاحب ایک طویل عرصے سے کہا جاتا تھا کہ پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے. آج اس جو فضا ہے اس میں محسوس ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ سپریم ادارہ ہے, پارلیمنٹ بالکل پیچھے چلی گئی. نہیں, اس کا کون میں عرض کروں, دیکھیے پاکستان میں جو سپریم ہے نا وہ پاکستان کا آئین ہے. ان اے کنٹری جہاں ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن موجود ہے وہ سپریم ہے, اور وہ ریگولیٹ کرتا ہے پارلیمنٹ کو بھی, ایگزیکٹو کو بھی, اور عدلیہ کو بھی, اور سبھی اس سے رہنمائی لیتے ہیں, اور سبھی اس کے دائرے کے اندر رہ کے جو کانسیپٹ ہے آف سیپریشن آف پاور اس کو سامنے رکھتے ہوئے سب آپریٹ کرتے ہیں. تو اس وقت اگر سپریم ہے اللہ کے بعد جو حاکمیت اس کے منتخب نمائندوں کے پاس ہے, لیکن سپریم جو ہے وہ پاکستان کا آئین ہے جس کو پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ, اور جس کا دفاع ہم کر رہے ہیں. جی اچھا سوال ہے, اس کا بھی ہم نے جواب دیا ہے. آپ نے غالباً پڑھا نہیں ہے. آپ جو ہم نے سی اے میں داخل کیا ہے آپ اس کو پڑھ لیتے نا تو آپ یہ سوال نہ کرتے. اس میں ہم نے جواب دیا ہے کہ ہم ون ٹائم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے تیار ہو جائیں گے تاکہ وہ 90 دن کی قدغن جو ہے وہ قائم رہے, وہ آئین جو ہے لیٹرل اسپرٹ اب جگہ قائم رہے, اور یہ جو ایک وقتی جو ایک دقت آئی ہے اس پہ ہم ایک قانونی راستہ نکال سکیں. ہم نے سیاسی اور قانونی راستہ تلاش کیا, اور جو پی ٹی آئی نے پرپوزل پیش کیا میری نظر میں بہت مناسب تھا, قابل عمل تھا, اور آئین کے عین مطابق تھا. کاش ہماری بات کو اہمیت دی جاتی. دیکھیے وہ تو بجٹ پیش کرنا چاہتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے 1 سال سے مسلسل کوششوں کے باوجود
عوام پر مہنگائی کا طوفان برپا کرنے کے باوجود IMF کے ساتھ ابھی انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہو سکی. ابھی بھی IMF کے ساتھ معاہدہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پایا. ٹھیک, ابھی بھی وہ ماہرین جو ہیں معاشیات کے وہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ریسورس گیپ موجود ہے. تو اس میں کیسے بجٹ پیش کریں گے؟ نمبر ایک. نمبر دو, اگر IMF کے ساتھ آپ کا معاہدہ نہیں ہوتا تو جب بجٹ کے بعد آپ آتے ہیں یا کوئی اور جماعت آتی ہے تو پھر نیا بجٹ پیش کرے گی. تو آپ یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ بہتر یہی ہے کہ آپ ایک انٹرم ارینجمنٹ جس میں آئین کی گنجائش موجود ہے اس پر آگے بڑھیں اور نئی منتخب حکومت کو بجٹ پیش کرنے کی یا پاس کرنے کی اجازت دیں. چودھری پرویز لائی کے گھر پر جو حملہ ہوا وفاقی حکومت کو اس کی ذمہ داری نہیں دیتی, عمران نگران حکومت اس کی ذمہ داری. کہا جا رہا ہے کہ ایک خاتون کے